अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तुम ही कहो के साथ मैं हूँ इसमें जबी। और आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास है इस लिहाज से कि आज के अखबारों पर नज़र डाली जाए तो दो तरह की बातें दिखती हैं। एक ये कि मुल्क में सियासी सूरत हाल का जो बहरान है, और दूसरा ये है कि मुल्क में जारी हीट वेव। देखा ये जा रहा है कि अगर मौसम की शिद्दत 50 डिग्री के करीब पहुंच रही है तो सियासी टेम्परेचर भी उसी तनासब से बुलंद होता जा रहा है। महासाराई की शिद्दत क्यों है, इस बारे में बात करेंगे हम अपने कुछ दोस्तों से जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे। जैगम खान है, डॉक्टर रक्षंदा परवीन है और डॉक्टर नाजिर महमूद है। आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक सवाल के साथ जो मैं पूछना चाहूंगी जैगम खान से। जैगम, आप पहले तो ये बताइए कि आपके ख्याल में मुल्क की सियासी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं, और इसके साथ साथ ये भी बताइए कि मुल्क के सामने जो एक कड़ा फैसला है कि पहले मईशत को संभालें या फिर इलेक्शन करवाएं, तो आप क्या समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान में एक सियासी बहरान तो रहता ही है। जो सियासी इंस्टेबिलिटी है उसका हमें सिर्फ एक रास्ता उस वक्त नजर आया था जब पाकिस्तान की जो दो बड़ी जमातें थी उस वक्त की, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को साइन किया था 2006 में। उसके बाद एक डेकेड तकरीबन 2018 तक हमें इस तरह नजर आया कि पाकिस्तान में रिलेटिव एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, लेकिन उसी दरमियान में फिर इमरान खान जो है वो 2011 से आए और 2014 के बाद तो बिल्कुल उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी। उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट भी थी, उनको अदलिया भी सपोर्ट कर रही थी, और फिर वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक दौर शुरू हुआ। और इमरान खान जब हुकूमत में आए तो फिर अपनी हुकूमत के दरमियान में भी उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को फ़रोग दिया। हालांकि बहुत ही अजीबोगरीब बात होती है, जब आप हुकूमत में होते हैं तो किसी न किसी तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं ताकि आप अवाम के लिए कुछ कर सकें और आप अपोजिशन को सूद करने की, अकोमोडेट करने की, उनको ठंडा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इमरान खान ने हुकूमत में भी इस तरीके से बिहेव किया जिस तरीके से वो अपोजिशन में। अब वो अपोजिशन में चले गए हैं तो जाहिर है जो हुकूमत में इंस्टेबिलिटी कर रहे थे तो अपोजिशन में क्यों नहीं करेंगे। उनको तो मेन काम ही आता है, एक उनकी सियासत जो है वो तकसीम की और अनारकी की सियासत है। एक तरफ ये चीज है, दूसरी तरफ मामला है पाकिस्तान की मईशत का। देखिए, पाकिस्तान की जो मईशत थी वो कोई 20 साल से एक बूम बस्ट के साइकिल में चल रही थी कि हम आके पटाख से नीचे गिरते थे, थोड़ी सी ग्रोथ होती थी, ग्रोथ होने के नतीजे में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट होता था, आईएमएफ के पास जाते थे, पैसे लेते थे, कोई साल 2 साल के बाद हमारी मईशत जो है वो बेहतर हो जाती थी। इनफैक्ट इतनी जल्दी बेहतर होती थी कि पाकिस्तान को फर्स्ट ट्रांच कंट्री कहा जाता था। यानी हम आईएमएफ से सिर्फ 1-2 किस्तें लेकर दौड़ लगा जाया करते थे, हमारी सिचुएशन स्टेबल हो जाया करती थी। उसके बाद अब ये हुआ है कि हम बूम बस्ट की बजाय बस्ट टू बस्ट जा रहे हैं। यानी हुकूमत आईएमएफ के प्रोग्राम में भी गई, आईएमएफ का जो प्रोग्राम तकरीबन खत्म होने के करीब है, लेकिन जहां से हमने शुरू किया था उससे कहीं एक ज्यादा संजीदा बहरान जो है वो दोबारा आपको नजर आ रहा है। आपकी जो 10 महीने, जो पहले 10 महीने हैं पाकिस्तान के माशी साल के जो इमरान खान की हुकूमत के हैं, उसमें कोई तजारती खसारा है $40 बिलियन, $25 बिलियन की इम्पोर्ट्स जो है एक्सपोर्ट्स हैं, $65 बिलियन की आपकी इम्पोर्ट्स हैं, उसके साथ तकरीबन $20 बिलियन का साल का आपका जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट होने लगा है, यानी जो डॉलर्स की कमी है मुल्क में। और जो हुकूमत की आमदनी और खर्च में फर्क है वो है 5,500 अरब रुपए का। अब एक तो ये बहरान है, और उस बहरान के साथ ही एक बड़ा कमाल जो है वो इमरान खान साहब ने जाते जाते ये किया कि उन्होंने पेट्रोल पर सब्सिडी देकर पाकिस्तान का जो आईएमएफ के साथ प्रोग्राम था वो मुंजमद कर दिया। अब आईएमएफ के प्रोग्राम के मुंजमद होने के अपने नताइज हैं, और वो नताइज ये हैं कि आपको मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो पैसे देना बंद कर देते हैं। बैनुल अक़वामी जो बैंकिंग सेक्टर है, जहाँ से पाकिस्तान महंगे कर्जे भी ले रहा है, जहाँ जाके फिर पाकिस्तान बांड भी फ्लोट करता है, वहां से पैसे मिलना भी मुश्किल हो जाते हैं। और अब तो ये हो गया है कि जो बायलैटरल एड देते हैं, जो दोस्त मुल्क हमें कर्ज देते थे, उन्होंने भी आईएमएफ की कंडीशंस लगाना शुरू कर दी। जो हमें सऊदी अरब से $3 बिलियन मिले थे सख्त शराइत पे, उसमें एक शर्त ये भी थी कि अगर पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम से बाहर जाएगा तो हम 48 घंटे के अंदर अपने पैसे वापस मांग सकते हैं। अभी पाकिस्तान ने दोबारा $3 बिलियन मांगे
تو سعودی عرب نے یہی کہا کہ آپ پہلے IMF کے پروگرام میں واپس جائیں. اسی طرح چین سے بھی خبر آئی ہے کہ چین نے بھی کنڈیشن لگائی ہے کہ ہم اس صورت میں آپ کی مدد کریں گے جب آپ IMF کے پروگرام میں واپس جائیں. آپ IMF کے پروگرام میں واپس جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو سبسڈی, کم از کم تیل کی سبسڈی جو بہت بڑی ہے, کوئی 70 روپے سے زیادہ ڈیزل پر ہے, 25 روپے سے زیادہ جو ہے وہ پیٹرول پر ہے, اس کو ایک بڑی حد تک ہٹانا ہوگا. اس سے مہنگائی بھی آئے گی, لوگ بھی ناراض ہوں گے, اور پھر اس کا جا کے سیاست سے بھی تعلق بنتا ہے. کیا زیادہ اہم ہے؟ میرے خیال میں اس وقت معیشت ہمارے لیے موت اور زندگی کا سوال ہے, اور حکومت کو معیشت کو پہلے توجہ دینی چاہیے, اور معیشت کو توجہ دیتے ہوئے اپنی سیاست کو سمیٹنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم معیشت کو اولویت دیتے ہیں تو پھر ہم نے باقی چیزوں کی ٹائمنگ کیا کرنی ہے. ظاہر ہے سیاست جو ہے وہ ٹائمنگ کا کھیل ہے. ایک ٹائمنگ عمران خان کی ہے جس پر وہ اپنی ڈیمانڈز کر رہے ہیں, لیکن ایک ٹائمنگ حکومت کی بھی ہے, اور عمران خان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ فورس کرے حکومت کو کہ حکومت ان کی ٹائمنگ پر آئے. لیکن ایک تیسری ٹائمنگ جو ہے وہ ان دونوں ٹائمنگ سے زیادہ اہم ہے, وہ ٹائمنگ ہے معیشت کی. جو ٹکنگ ٹائم بام ہے اس کو ڈیفیوز کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ زیغم. یہ آپ نے تو ہمیں جو بتایا ہے اس حساب سے تو ہم بس ٹو بس جا رہے ہیں, اور معیشت جو ہے وہ زندگی موت کا سوال ہے. لیکن یہ بات ہم پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے. ڈاکٹر رخشندہ, آپ ہمیں بتائیں گی کہ آپ کے خیال میں موجودہ سیاسی صورتحال کیسی ہے اور حالات کیا رخ اختیار کر رہے ہیں؟ اور میں چاہوں گی کہ زیغم کی بات پر بھی آپ کمنٹ کریں ضرور. بہت شکریہ. زیغم نے تو اتنا کمپریہنسو اوور ویو دے دیا ہے, اور بالکل مستند حوالوں کے حوالے سے, ماسوائے جو ان کے اپنے اوپینین ہیں کچھ سیاستدانوں کے بارے میں, تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی جو اسٹیٹسٹکس ہے. لیکن مجھے دو باتیں بہت دلچسپ لگیں, اور وہ یہ ہے کہ ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا بحران, اور ایک انہوں نے بات کی حکومت. تو مجھے ایک طریقے سے مطلب یہ خوشی کی تو اتنی بات نہیں ہے, لیکن اچھا یہ لگ رہا ہے کہ ریئلسٹک تو ہے, کوئی تو ہے جو بحران کہہ رہا ہے. جو کہ مجھے سب سے بڑی جو خرابی لگ رہی تھی ابھی تک اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے, وہ یہ تھا کہ میں تو ایک عام شہری ہوں, اور ایک سٹیزن کی حیثیت سے جس طرح سماج کو دیکھ رہی ہوں, تو جتنی پریشانی تھی, تو جو لوگ کرتا دھرتا بھی ہیں اور جو مستند تجزیہ نگار ہیں, تو کسی کو بحران نہیں نظر آ رہا تھا. اور یہ اس سے زیادہ جو ہے بڑا بحران مجھے لگ رہا تھا کہ سب مست ہیں, اور ٹھیک ہے ہم بھی سوشل میڈیا پہ ہیں اور میڈیا پہ ہیں, لیکن لگ رہا تھا کہ بس یہی زندگی ہے کہ اس نے یہ کہا تو ایک اور ٹویٹ کر دو, اس نے یہ تصویر ڈالی تو دوسری تصویر ڈال لو. اور ملک جس سمت میں جا رہا ہے, جس تباہی کے تباہی بھی ایک چھوٹا لفظ ہوگا, جو ڈیزاسٹر ہے, جو میگنیچیوڈ آف ڈیزاسٹر ہے, کرائسس تو ہے ہی, لیکن اس کے بعد جو ڈیزاسٹر ہے اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا. اور حکومت میں نے اس لیے کہا کہ حکومت ہے کدھر. شاید میں نہ سمجھوں کہ ICT میں تو ٹھیک ہے ہمارے ایک وزیر اعظم ہیں, لیکن آپ تینوں صوبوں میں دیکھ لیں, اور بلوچستان جو ہے دل کے تو قریب ہے, مگر وہاں کا تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کون کس کی پارٹی ہے. تو یہ بھی ہے کہ حکومت کس کی کہاں تک ہے. اور جو معیشت کی بات کی ہے, اس میں تو یہی کہا جا سکتا ہے نا کہ وہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عمران خان صاحب کی حکومت ایک فرد کی نہیں, ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اصل ڈیسیجنز کہاں ہوتے ہیں, who calls the shots. اور جو وزرائے خزانہ جو ہے بھی یا نہیں ہے, اور جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں تو کس طرح کے لوگوں کو لایا جاتا ہے. تو ہم تو لگتا ہے پتلی تماشا ہے, اور سب تماشا دیکھ رہے ہیں اور تبصرے ہوتے ہیں. اور ظاہر معیشت, سیاست اور لوگ جو بات کی, جو عوام ہے, ان کو آپ الگ تو کر نہیں سکتے. لیکن میرے لیے میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گی کہ زمینی حقائق جس کا زیغم نے بہت اچھی طرح تذکرہ کر دیا, اس کے علاوہ جو چیز اس بحران کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے وہ ہے لیک آف ایمپتھی, کمپیشن کا نہ ہونا. اور جو ذمہ دار کس کو ایروگنس, ٹھہرائیں گے آپ؟
ایروگنس جو किसको ہے कह रहे हैं? ہمارے जी हाँ, پالیٹیشینس میں جو ایروگنس ہے اکراس دا بورڈ، ٹھیک ہے، کسی پارٹی میں کم ہو، کسی کی مینیفیسٹیشن دوسری، چونکہ مجھے بھی موقع ملا ہے زندگی میں مختلف پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ کام کرنے کا اور پارلیمان کے ساتھ کام کرنے کا، اور میں آپ کہہ رہی ہیں ذمہ دار، میں آپ کو بالکل ذمہ داری کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ جب بھی ان سے بات ہوئی تو بہت ایکسیپشنز کو چھوڑ کر، اور وہ بھی تھوڑا سا ایجنڈا ڈریون ہوتا ہے کہ بھئی اس کانفرنس میں جانا ہے یا یو این میں جانا ہے، کبھی ایم ڈی چیزیں کبھی ایس ڈی چیزیں، کسی کو احساس نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج امپیکٹ کیا ہے، غربت کیا ہے، ہنگر کیا ہے، صحت کیا ہے، تعلیم کیا ہے، نہیں ہے احساس. بس تقریریں ہیں جو جس طرح ڈاکٹر ناظر ہیں اور زیغم ہیں جو اچھی انگریزی لکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی آپ لکھ کر دیتے ہیں یا ہمارے جیسے بھی کچھ، بس وہ ان کو لکھ کر دے دو، ادھر ان کے کالم سے 2 لائنیں ان کے سے ہو گئی. ذمہ دار کون ہے؟ ہاں یہ بات جب ان سے بات کرتی ہوں، چونکہ میں ایکٹیوسٹ بھی ہوں اور اپنی چھوٹی سی جو بے حیثیتی میں آرام سے بول دیتی ہوں، تو اکثر جن سے اب شناسائی بھی ہے، ہمارے جو معزز پارلیمان بھی جو رہے سابق ہیں یا ابھی بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں رخشندہ ہمارا بھی دل وہ ہوتا ہے مگر ہمیں کوئی کام نہیں کرنے دیتا. تو بھائی میں یہ کہتی ہوں جو نہیں کرنے دیتا تو آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں، یا آپ ان کا نام لیں جو آپ کو نہیں کرنے دیتا. اور اگر نہیں دیتا تو پھر اگر میں لبرٹی لے سکوں، اگر زیغم راضی ہوں اور بلال اور ڈاکٹر ناظر اور آپ بھی، عصمت آپ بھی آ جائیں، ہم چاروں ہی بن جاتے ہیں مشیر، وزیر، سفیر، سینیٹر. چونکہ ہمیں بھی کوئی کام نہیں کرنا، کم از کم جھنڈے والی گاڑی تو ہوگی اور پیسے ملیں گے. مطلب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ جی کام کوئی نہیں کرنے دیتا، بڑا پریشر ہے، لیکن آپ نے ٹیکس پیئرز منی سے تمام پرکس تو لینے ہیں. تو میں اس ایکسکیوز کو نہیں ماننا چاہتی، اور اسی وجہ سے یہ جو ہم نے ہولی کاؤز بنائی ہوئی ہے نا، پہلے تو ایک ہی ہم سمجھتے تھے، لیکن پھر جرنلزم میں بھی ہو گیا، پھر لائرز میں بھی ہو گیا، پھر ہر جگہ. مطلب آپ کسی کو بھی، کسی کے پاس جو پاور ہے، ابیوسو پاور ہی کو پاور سمجھا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے. تو اس ملک کی کس کو فکر ہے؟ اور فکر کیوں ہو جب بچے بھی یہاں نہیں ہیں، جائیدادیں بھی یہاں نہیں ہیں، کوئی آپ کا یو ہیو نتھنگ ٹو لوز. صرف ایک رعایا ہے جو چاہیے جس کے اوپر حکومت ہو سکے، تو بس ٹھیک ہے. تو اس فکر تو کسی کو نہیں ہے. اینڈ آئی مے ساؤنڈ سینیکل، لیکن مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے. جی بہت شکریہ رخشندہ، آپ نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی اس بات پہ. ناصر آپ ایک تو کامنٹ کریں گے جو بات کی ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے، دوسرا یہ بتائیے کہ یہ سیاست کے بجائے الزامات کے گرد کیوں گھوم رہی ہے سیاست ہماری، مطلب حل کے بجائے؟ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ چور ڈاکو ہیں یہ سب، یہ والی حکومت والے، اور ایٹم بم گرا دو مگر انہیں حکومت نہیں دینا چاہیے. تو آپ کے خیال میں کیا سیاسی صورتحال ہے؟ دیکھیں سیاسی صورت، میں کوشش کروں گا کہ وہ باتیں نہ دہراؤں جو کہ ابھی کہی گئی ہیں. ہم کہیں نہ کہیں جو بنیادی مسئلہ ہے اس پہ ہم بات چونکہ نہیں کر پاتے، اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. اور وہ بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ جیسے ابھی کہا گیا 2 کرائسس ہیں، ایک سیاسی بحران اور معاشی بحران. سیاسی بحران تو مینیجبل ہے. مینیجبل اس لیے ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے اس وقت مصنوعی طور پر پیدا کیا ہوا ہے. اگر یہ جو آئینی ٹرانزیشن ہوئی ہے، انتقال اقتدار ہوا ہے، اگر اس کو عمران خان صاحب مان لیں تو کرائسس ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تو مینیجبل ہے اگر عمران خان صاحب چاہیں، وہ چاہتے نہیں ہیں. لیکن جو زیادہ اہم اور بڑا کرائسس ہے وہ معاشی کرائسس ہے، جس کی طرف سب دیکھ رہے ہیں. اور یہ بات اب بالکل واضح ہو گئی ہے کہ جب تک کہ اس معاشی بحران کی بنیاد پر نہیں پہنچا جائے گا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور وہ بنیاد ہے کیا، جس کے بارے میں وہ ماہرین معیشت، جس کو میں کہتا ہوں عوام دوست ماہرین معیشت، جب بات کرتے ہیں تو ان کو کوئی چینل بلاتا نہیں ہے. یعنی کیسر بنگالی صاحب کہتے ہیں، ڈاکٹر حفیظ پاشا کہتے ہیں، اسد سعید کہتے ہیں، اور ایسے میں 2-4 نام لے سکتا ہوں جن کو میں کہتا ہوں وہ عوام دوست ماہرین معیشت ہیں. یعنی وہ عابد سلیری، آئی ایم سوری ٹو نیم دا نیم، لیکن یہ حقیقت ہے کہ عابد سلیری اور اس طرح کے جو دوسرے ماہرین معیشت ہیں جنہوں نے عمران خان کی حکومت کو پورا سپورٹ کیا اور ان کی ہر چیز کو جائز قرار دیتے رہے، اور وہ ذرا بھی یہ اس پہ نہیں آتے تھے کہ بنیادی سوال اٹھائیں. لیکن حفیظ پاشا اور اپنے کیسر بنگالی بنیادی سوال اٹھاتے رہے، اور وہ یہ کہتے رہے کہ دیکھیں، دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے جو آمدنی سے زیادہ اخراجات ہیں
وہ اخراجات جا کہاں رہے ہیں. تو یہ بات ہمیں کرنی پڑے گی کہ کوئی بھی حکومت آئے, چاہے وہ عمران خان کی ہو, شہباز شریف کی ہو یا آصف زرداری کی ہو, جب تک آپ کے غیر پیداواری اخراجات کم نہیں ہوں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. اور اب غیر پیداواری کا مطلب یہی ہے کہ اس کا براہ راست تعلق ہمارا بن رہا ہے خارجہ پالیسی سے, کیونکہ جب غیر پیداواری یا فوجی یا دفاعی اخراجات اتنے بڑھ جاتے ہیں تو وہ کمی کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پڑوسی ملکوں سے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اور وہ سب ہمارے دشمن ہیں, وہ کسی بھی وقت ہمیں حملہ کر دیں گے. ہم ایک کم از کم 20 سال بلکہ میں تو کہوں گا 40 سال سے ایک حالت جنگ میں ہم کو مصنوعی طور پر رکھا گیا ہے, اور اس حالت جنگ میں رہنے کی وجہ سے ہمارے اتنے وسائل جو عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہونے چاہیے تھے, معیشت کے استحکام کے لیے خرچ ہونے چاہیے تھے, وہ ہمیں لگانے پڑتے ہیں دفاع کے لیے. اور وہ دفاع کے لیے اس لیے لگانے پڑتے ہیں کہ ہمارے جتنے پڑوسی ہیں ان میں سے کسی سے بھی ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. افغانستان سے ہمارے ٹھیک نہیں, بھارت سے ہمارے ٹھیک نہیں, ایران سے ہمارے ٹھیک نہیں, تو بھائی ہمارے ہیں کس سے ٹھیک؟ اور اگر یہ تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے ہمیں اربوں نہیں بلکہ سینکڑوں ارب روپے ان چیزوں پہ لگانے. مثال میں دیتا ہوں, سینکڑوں ارب روپے لگا دیے گئے افغانستان کے ساتھ جو باڑ بنائی گئی ہے, جس کو سارے دفاعی تجزیہ کار ٹی وی پہ آ کے کہتے رہے کہ جی یہ باڑ لگاتی ہے, بڑا کمال کر لیا ہے. اب وہ وہاں سے طالبان کا گروپ آتا ہے, ایک وہ ڈبل کیبن لے کر آتے ہیں, اس میں وہ جو باڑ ہے اس کو وہ کھوٹا اس میں لگاتے ہیں اور گاڑی چلاتے ہیں, وہ پوری باڑ وہاں سے اکھڑ جاتی ہے اور ایک بڑا سا حصہ آپ کا جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. تو اب جبکہ یہ ہمارے جیسے میرے جیسے معمولی عقل کے آدمی کے بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ یہ 2700 کلومیٹر پہ آپ باڑ لگائیں گے, آپ ہر جگہ فوجی نہیں کھڑے کر سکتے کہ اس باڑ کی حفاظت کریں. تو اب وہ سینکڑوں ارب روپے جو لگائے گئے میرے خیال میں تو وہ ضائع کیے گئے نا. اسی طرح ہر جگہ آپ باڑ لگائیں گے, ہر جگہ اسلحہ خریدیں گے, تو آپ کے عوام کے لیے بچے گا کیا؟ آپ کی معیشت کے لیے کیا بچے گا؟ تو بھائی بنیادی مسئلہ یہ ہے, یہ سیاسی بحران مینیجیبل ہے, معاشی بحران مینیجیبل نہیں ہے. پاکستان کی اکانومی کولیپس ہو سکتی ہے. تو ہمارے جو جن کو فیصلہ کن قیادت کہا جاتا ہے, میں تو نام لے سکتا ہوں کہ وہ فیصلہ کن قیادت ہے GHQ کی. اس لیے نام لینا پڑے گا کیونکہ عمران خان بھی ان کا نام لیتے ہیں, سبھی ان کا نام لیتے ہیں. تو اصل فیصلے اگر GHQ میں ہونے ہیں تو انہی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھائی سویلین سپریمیسی کو قبول کرو. جب بھی سویلین قیادت پڑوسیوں سے تعلقات بہتر کرنا چاہتی ہے اس کو سبوٹیج کر دیا جاتا ہے. نواز شریف نے بار بار کوشش کی, اس کو سبوٹیج کیا گیا. جب بے نظیر محترمہ زندان تھی انہوں نے بار بار کوشش کی, اس کو سبوٹیج کیا گیا. تو اگر اس طرح سے سبوٹیج کرتے رہیں گے صرف اپنے عارضی فائدوں کے لیے تو آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہوتی, پاکستان کی اکانومی کولیپس ہو جائے گی. اور جب وہ کولیپس ہو جائے گی تو وہی بات ہے جو پیس آف کیک ہے وہ کسی کو بھی نہیں ملنا. تو میں مختصر میں ساری باتیں نہیں دہرا رہا, باتیں تو بہت کہی جا سکتی ہیں, لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ ایک ذرا سا مختلف پہلو جس پر بات نہیں کی جاتی ہے اس پہ بات کروں. بہت شکریہ ناصر, آپ نے بہت اہم بات کی ہے کہ ترجیحات ٹھیک نہیں ہیں. ترجیحات ٹھیک نہیں ہے تو وقت بھی ضائع ہو رہا ہے اور پیسہ بھی برباد ہو رہا ہے. یہی والی بات میں پوچھنا چاہتی ہوں زیکم آپ سے. ایک تو آپ یہ بتائیں کہ کیا واقعی ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ ترجیحات ٹھیک نہیں ہیں, اور دوسرا اس میں آپ مجھے ایک یہ بات بتائیں گے کہ سیاسی بحران کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی وجہ عوامی بیانیے کے بجائے الزامات کے بیانیے ہیں؟ دیکھیے ناظر صاحب نے بہت اچھی بات بتائی کہ ہمیں دیر پا حل اس بحران کا ڈھونڈنا ہے. یہ جو سائیکلیکل ہے, اور اب تو سائیکلیکل بھی نہیں رہا, میں نے عرض کیا اب تو ہم بس ٹو بس چل رہے ہیں, باہر نکل ہی نہیں پا رہے. تو فوری طور پر جب ہم اس بحران سے نکلتے ہیں, جو موسٹ ارجنٹ سچویشن, اس سے ڈیل کرنے کے بعد, اس کے بعد وہ سٹرکچرل چیزیں کی جانی چاہیے جس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت بہتر ہونا شروع ہو. ایک زمانہ تھا کہ ہم ساؤتھ ایشیا میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے. اس وقت ہم ساؤتھ ایشیا جو دنیا کا غریب ترین علاقہ ہے اس میں بھی بہت پیچھے ہو گئے ہیں. ہماری پر کیپٹا انکم جو ہے, ایک عام آدمی کی انکم, اب بنگلہ دیش سے بھی کم ہو گئی ہے. ہماری GDP جو ہے وہ نہیں بڑھ رہی ہے. تو سٹرکچرل چینجز کرنے کی ضرورت ہے. معیشت میں بھی کہاں پہ ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں ریسورسز, ناظر صاحب نے کہا اس میں ڈیفنس کا ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت سے اور باتیں ہیں. جس طریقے سے پاکستان میں کرونی کیپٹلزم ہے, جس طریقے سے وہ سیکٹرز فائدہ اٹھاتے ہیں جو سیکٹرز معیشت کو فائدہ نہیں دیتے, جس طرح چینی والے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں 1000 ارب ڈالر تقریباً جو ہے وہ پلاٹوں میں اور زمینوں میں دبا دیا گیا, کیونکہ آپ نے اکانومی کو اس طرح بنایا ہے کہ لوگ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ نہیں کرتے, پلاٹ لے کے رکھتے ہیں. آپ نے پوری اکانومی کو سٹرکچر اس طرح کر دیا ہے.
फिर आप एक ट्रेडिंग नेशन के तौर पर सोचने को तैयार नहीं है, आप सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर सोचते हैं, जो मेरे ख्याल में क्या हम डिफेंस पे खर्च करते हैं उससे भी ज्यादा अहम है। हमारी मईशत की जो हालत बनी है, शायद अब डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो उतनी बड़ी रकम हमारी बजट के हिसाब से तो होगी, लेकिन वैसे नहीं रही। तो उस हिसाब से आप देखिए कि ये एक दूसरा इशू है। फिर हम इकट्ठे क्या करते हैं, आप कोई 8% जो नई कैलकुलेशन आई है, जीडीपी का सिर्फ 8% आप टैक्स में जमा करते हैं, जबकि इंडिया जो है वो 17% जमा करता है। तो बजाय इसके कि आप लोगों से टैक्स लें और उन पे खर्च करें, आप मुसलसल भीख मांगने जाते हैं, आप बैंकों से पैसा उठाते हैं, बैंकों से 80% उधार जो है वो हुकूमत लेती है, 20% जो रकम है बैंकों की वो बिजनेस को मिलती है। उस मुल्क में बैंक क्या चलेंगे, बिजनेस क्या चलेगा जब बिजनेस को सरमाया ही अवेलेबल नहीं होगा? वो सरमाया हुकूमत उठा के ले जाएगी, और हुकूमत इस वजह से उठा के ले जाएगी कि हुकूमत टैक्स इकट्ठे करने को तैयार नहीं है। हुकूमत के पास इस बात की ख्वाहिश भी नहीं है। आप देखिए पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल भी है ना, पूरी मिडिल क्लास जो है वो टैक्स से बाहर है, ट्रेडिंग सेक्टर टैक्स से बाहर है, जो बड़े एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो टैक्स से बाहर हैं। तो हमारी जो अलिटिस्ट इकोनॉमी है उसमें जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, जिस तरीके से रियासत सोचती है, जिस तरीके से ये रियासत रिसोर्सेज को एलोकेट करती है, फिर हमने अगर आगे जाना है तो हमारे ही एक इकोनॉमिस्ट ने जो ह्यूमन डेवलपमेंट का पैराडाइम दिया था, अमर्त्य सेन ने और महबूबुल हक ने मिलकर 80 की दहाई में, कितना टाइम हो गया, और उन्होंने बताया कि हमारे जैसे मुल्क जो हैं उनके आगे बढ़ने का रास्ता ये है कि वो तालीम पर और सेहत पर और इंसानी तरक्की पर तवज्जो दें। उस पर हम तवज्जो देने को कोई तैयार नहीं है। तो पूरा जिस तरीके से हमने ये मुल्क बना दिया है, जिस तरीके से इसकी रियासत बना दी है, उसको हमें रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। अभी आप इस्लामाबाद में देखिए क्या होता है। डीसी साहब ने 2 दिन पहले बड़ी खुशी से फोटो लगाई कि ट्रक वाले जो है वो रेडियो को उठा के लेकर जा रहे हैं। आप यही जगह पे जिनको हम मरकज कहते हैं, कमर्शियल एरियाज हैं, आधी से ज्यादा स्पेस यहाँ पे आप जो कारों के डीलर हैं उन्होंने कब्जा की हुई है, यानी पार्किंग स्पेसेस को उन्होंने शोरूम में कन्वर्ट किया हुआ है। तो डीसी साहब ने कितनी कारें उठाई हैं वहां से स्पेस पे कब्जा करने पे। गरीबी की शामत आती है। एक ऐसा मुल्क जहां पे रिसोर्सेज गरीब से अमीर की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहां आप 50% जहां पे लोग जो गरीब हैं वहां पे रिसोर्सेज बच्चों से शिफ्ट होते हैं बड़ों की तरफ, जहां खवातीन जो है वो सही तौर पर मईशत के अमल में शरीक नहीं है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम सबको मालूम है, हुकूमत को भी मालूम है, लेकिन जो इंटरेस्ट हैं उन क्लासेस के, हमारी रूलिंग एलीट के, जिसमें इलेक्टेड रूलिंग एलीट भी शामिल है और सैलरीड रूलिंग एलीट भी शामिल है, और सब मसले जिनसे पहले डॉक्टर रक्षिंदा ने जिनकी तरफ इशारा किया, और बिल्कुल वो ठीक और दुरुस्त उन्होंने वो बातें बताई। ये सब चीजें भी अगर आप एजेंडे पर नहीं आएंगी और उसको हम ठीक करना शुरू नहीं करेंगे तो पाकिस्तान जो है वो पीछे से पीछे की तरफ जाएगा और हमारे मसले ज्यादा गंभीर होंगे। बहुत शुक्रिया सेगम। आपने जो एक बात की वो मेरे दिल को लगी कि शामत तो हमेशा गरीबी की आती है और वो के आ भी रही है। डॉक्टर साहब आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने भी कुछ देर पहले जब बात हो रही थी आपसे, तो आपने कहा था कि ये जहन साजी की जा रही है, यानी क्या सहाफत आप क्या समझती है कि सहाफत अब काफी हद तक जहन साजी के लिए इस्तेमाल हो रही है और इसके असरात क्या मुरतब हो रहे हैं? इतने बड़े सहाफ़ियों के दरमियान हूँ और फिर भी हिम्मत करके मैं कहूँगी कि मतलब सहाफ़त जो है वो रह कहाँ गई है। क्योंकि जब देखिए मुझे याद है मैं 9th क्लास में थी तो दी मुस्लिम अखबार यहाँ से इस्लामाबाद से निकलता था। ज़ियाउल हक का ज़माना था तो उसको बड़ा लिबरल अखबार समझा जाता था, बहुत मुश्किल था, और वहाँ से लिखना शुरू किया। टेलीविजन पे गई लेकिन सहाफ़ी कहने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि लगता था कि अभी कैसे बने सहाफ़ी। हमने बड़े बड़े नाम सुने थे, देखे थे, कुछ लोगों से घर में मिलना जुलना हुआ था, लेकिन जो सहाफ़त का हाल है इसमें तो बिलाल को अलग प्रोग्राम करना चाहिए। लेकिन जो भी जिस सहाफ़त के बैनर तले जो भी बताया जा रहा है, जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा मुहलिक है।
اور میں ایک پبلک ہیلتھ سائنٹسٹ کی حیثیت سے میں اس کو مینٹل ہیلتھ لینس سے بھی دیکھتی ہوں. اور دیکھیں پاکستان کی جو پاپولیشن، ایک تو ماشاء اللہ ہم بہت زیادہ پاپولیٹڈ ملک ہیں، اس میں نوجوانوں کا جو کوہورٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور وہی سب سے بڑے کنزیومر ہیں سوشل میڈیا کے بھی، ٹریڈیشنل میڈیا کے بھی. تو ان کو کیا بتایا جا رہا ہے، کیا سنایا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے فیک نیوز وغیرہ کے اگینسٹ، ڈس انفارمیشن کے اگینسٹ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، نہ اتنے اسکلز ہوتے ہیں. تو جو نیریٹیوز آپ بلڈ کر رہے ہیں تو اس سے جو ہے بہت ذہنی توازن جو ہے وہ بھی بگڑ رہا ہے کلیکٹیولی، اور اس سے ترجیحات جو ہیں وہ بھی تعین نہیں کر سکتے. اور اس میں صرف یہ ہو گیا ہے کہ ایک طبقہ اتنا انٹلیکچولائز کرتا ہے، ایک جناتی زبان میں بات کرتا ہے کانسٹیٹیوشن، آئین، اور اس کی جو میسز کو نہیں پتا، ان کو بینیفٹ نظر نہیں آتا، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو 2 وقت کی روٹی چاہیے یا 1 وقت کی چاہیے، یا آپ سنا ہے کہ آدھی روٹی بھی مل جائے تو ٹھیک ہے. تو اس میں جو ایلیٹ کیپچر ہے وہ تو اپنی جان پھر بھی بچا لیتا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے جسے کہتے ہیں سیریمونیل چیزوں پہ، کہ 2 عورتیں کہیں پہ تصویر میں نظر آ گئیں، وہی ایلیٹ کلاس کے کسی کو کوئی مل گئی، جی ویمن امپاورمنٹ ہو گئی، تالیاں، بھنگڑے ڈال لو. ایک ڈسیبلڈ، مطلب وہ جو ہے نا جس کا وہ تصویر میں کہ ایک کوئی ویل چیئر پہ ہو تو ڈسیبلٹی کو آپ نے ایڈریس کر لیا. 2 بھئی یہ وہی طبقاتی کشمکش اور سوشل جسٹس پہ بات نہیں ہوتی. آپ نے کیپٹلزم کی بات کی، اور ان باتوں کو کوئی سمجھتا نہیں. مجھے اچھا لگا کہ زیغم نے ہیومن ڈیولپمنٹ تھیوری کی بات کی، ڈاکٹر محبوب الحق نے یہ کانسیپٹ دیا، مرتیہ نے بعد میں اس کو بڑھا کر نوبیل پرائز ان کو ملا. اور لیکن ڈاکٹر محبوب الحق نے جینڈر پیرٹیز کی بھی بات کی تھی. نہ صرف پاکستان، دنیا کے وہ تمام ممالک جو 180 کے قریب اقوام متحدہ کے ممبران ہیں، اس میں بہت نیچے ہے انسانی ترقی میں، جو معیشت کے علاوہ صحت اور تعلیم کے حوالے سے بھی، بلکہ جو جینڈر ڈسپیرٹی ہے جس میں ان تینوں شعبہ جات اور بشمول سیاست میں شرکت کے حوالے سے خواتین اور مردوں کے درمیان فرق کو دیکھا جاتا ہے. اس میں ہمارا نمبر کیا ہے، یعنی جینڈر انیکویلٹی رینک کیا ہے پاکستان کا؟ 153 آؤٹ آف 156 کنٹریز. اب نیچے کون سے 3 کنٹریز ہیں سب کو پتا ہے، وہ وار ٹارن کنٹریز جو ہیں، افغانستان ہے، عراق ہے، تھنک لیبیا یا سیریا ہے. مطلب یہ کہ تیسرے 4th ورسٹ کنٹری آپ بن گئے. اب یہ کسی نے اس میں تو کوئی پالیٹکس نہیں ہے. پالیٹیشینس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ بات جو کی ہے یہ سراسر الزام ہے، یا جو ان کے اوپوننٹس ہیں انہوں نے جو کی ہیں وہ سراسر الزام ہے، ایگزیجریشن ہے. لیکن یہ تو ایک باقاعدہ سائنٹیفک طریقے سے ڈیٹا کلیکٹ کر کے کمپیوٹ کیا جاتا ہے. اور بنگلہ دیش جو ہے، جو ایک طریقے سے پاکستان کا ایک صوبہ تھا، تو وہ کیسے ترقی کر گیا؟ وہ بھی مسلمان ملک ہیں، ان کی بھی بڑی پیچیدہ صورتحال رہی. تو ہمارے جو سیاست دانوں میں، معاف کیجیے گا، بے شک فیصلے کہیں اور ہوتے ہوں، لیکن وہ فیصلہ کرنے والے بھی اتنے طاقتور نہیں ہو سکتے اگر ان کو سیاست دان جو ہیں اتنے اسپائن لیس نہ ملے. ٹھیک ہے، قربانی کوئی نہیں دینا چاہتا، لیکن سب چینج چاہتے ہیں. تو ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کیا ہے اور جینڈر انیکویلٹی کیا ہے. کوئی بات ہی نہیں کرتا، ان کو اس سے کوئی سروکار ہی نہیں. ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے اس کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ جن مسائل پہ بات کر رہے ہیں ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اور ڈیفنس کے بجٹ پہ بات کرنا تو آسان اب ہو گیا ہے، اور پن پوائنٹ آپ کر سکتے ہیں کہ کمبیٹ بجٹ کتنا ہے، نان کمبیٹ کتنا ہے. ایک پارلیمنٹری سیشن جو ہوتا ہے اس پہ کتنے کروڑوں کا خرچہ آتا ہے، اور کس طرح وہ 15 منٹ یا 5 منٹ میں جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنی تفصیل سے بتایا، اور زیغم خان آپ کا اور ڈاکٹر ناظر محمود آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے. وقت چونکہ بہت محدود ہوتا ہے تو بہت زیادہ باتیں تو نہیں ہو سکی، لیکن پھر بھی بہت حد تک ہم نے کافی صورتحال کا جائزہ لے لیا. ناظرین، پاکستان آئینی طور پر ایک جمہوری ملک ہے، مگر مزاجن ہم آمرانہ ہیں. الیکشن اگر تمام بحرانوں کا حل ہے تو الیکشن کے رولز آف گیم پر سب کا متفق ہونا بھی بے حد ضروری ہے، تاکہ جو بھی الیکشن کے نتائج آئیں سب کو قابل قبول ہوں. جمہوریت اسی کو کہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اس مجھے بھی کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.